अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। नाजरीन, पाक चीन दोस्ती की मिसाल बहुत पुरानी मिसाल है और बहुत मजबूत मिसाल है। मगर इस दोस्ती की मिसालें तो दी जाती हैं, मगर हर दोस्ती के कुछ तकाजे हुआ करते हैं। और बायलैटरलिज्म एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनके इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आपसी जो उनके ताल्लुकात हैं वो रिलाई करते हैं। अब चाइना ने सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान को देकर बहुत सी उम्मीदें ज़रूर बांध ली थीं, और उस टाइम बात भी ये की जा रही थी कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी डील है जो पाकिस्तान को मिली चाइना की तरफ से। मगर शायद पाकिस्तान उस तरह उन उम्मीदों पर पूरी तरह भरपूर अंदाज से पूरा नहीं उतर पाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा चीन शायद इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक अदम एतमाद की फ़िज़ा कायम होती जा रही थी। चाइना की तरफ से बहुत बार ये बातें भी की गईं, और हमने माजी में देखा कि चाइना ने ये भी कहा कि सुस्त रवि का शिकार हो गया है सी पैक का मंसूबा, जो कि बहुत स्पीड होनी चाहिए, जिसको बहुत तेज़ अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए था, वो अब उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा, और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत से मुकामात पर उनका काम रुक भी गया है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा चीन इस मामले में कुछ बेहतरी ज़रूर लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट था, टाइमिंग भी बहुत अहम थी, ऐसा कहा जा रहा है। पर देखना यह है कि जो 33 नुकाती एजेंडा खान साहब अब पाकिस्तान लेकर आ चुके हैं, चीन के बहुत से अहम लीडर से मुलाकात हुई, सदर से भी मुलाकात हुई, चीन के वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई, और भी लीडर से ऑनलाइन मुलाकातें हुई। और अब देखना यह है कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। ये जो 33 नुकाती एजेंडा है जो कि चाइना ने अब हमें कहा है कि हमें ये स्पीड अप करना होगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस खित्ते की सबसे बड़ी डील पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुई, और कहा यह जा रहा था कि ये गेम चेंजर मंसूबा होगा पाकिस्तान के लिए, और अरबों डॉलर की इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे इंडिया को यानी पड़ोसी मुल्क को बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई थी उनके लिए, बहुत बुरा भी लगा था उनको। और अब भी उनके मीडिया को अगर देखें तो इंडियन मीडिया हमें कंटिन्यूसली बैश किया जा रहा है। यानी अगर इंडियन मीडिया बैश कर रहा है तो शायद ये इस बात की भी अलामत है कि पाकिस्तान कुछ बहुत अच्छा करने जा रहा है और अच्छा कर रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत कामयाब दौरा रहा है चाइना का पीएम साहब का। किस तरह देखते हैं अगर चाइना की बायलैटरल टाइज की बात की जाए अब, क्योंकि हमने देखा कि एक तासुर बनता जा रहा था कि शायद चाइना थोड़ा सा नाराज़ दिखाई देता है क्योंकि जो स्लो हुआ है प्रोसेस, ये भी बातें की जा रही हैं। जी मेरे भैया, ये तासुर दुरुस्त नहीं था और ये बनाया जा रहा था। सही। एक तबका है जो चाहता है चीन और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियों का बीज बोना चाहता है। तो वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन थी जो हकायक के बरक्स थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे पे आपने देखा कि जिस किस्म की वजीर आजम को पजीराई मिली और जो नशिस्त हुई सदर शी के साथ प्राइम मिनिस्टर की, वो इतनी हौसला अफजा थी जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। हमारी तवक्कुआत से वो बहुत आगे चले गए, और जो हम कहना चाहते थे, जो हम सुनना चाहते थे, हमारे कहने से पहले वो सब कुछ कह गए। सही सही। अच्छा सर, अब अगर दौरे चीन की बात कर लें, आपने कहा कि आप अगले महीने फॉलोअप विजिट भी करेंगे। अब उसका क्या एजेंडा होगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि ये सिचुएशन अब बहुत इंटेंस होती जा रही है। जी मैं अर्ज करूं, उसका जो एजेंडा है बड़ा वाज़ेह है, और वो है कि हमने मिलकर अफगानिस्तान को स्टेबल कैसे देखना है, वहाँ अमन को बरकरार कैसे रखना है, उनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कैसे बचाना है, इकोनॉमिक कोलैप्स से कैसे बचना है। ये है हमारा मकसद, और उसके लिए हमने फैसला किया है कि जो पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर प्लेटफॉर्म ऑफ द इमीडिएट नेबर्स बनाया गया था, जिसके 6 ममालिक हैं, उनको मदऊ किया जाएगा। सारे वज़राए खारजा आएंगे, बैठकर तबादला ख्याल करेंगे, अफगानिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पर नजर दौड़ाएंगे, और फिर देखेंगे कि मुस्तकबिल का मुश्तरका जो हमसायों का लाएमल वो क्या होना चाहिए। और फिर ख्याल ये भी है कि इख्तिताम पर जो वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, उनको भी मदऊ किया जाए ताकि उनसे भी इनपुट भी लिया जाए और उनसे अपने तासुरात शेयर किए जाए। तो एक तो ये होगा। उसके साथ साथ हमारे जो सीपैक की जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो सेकंड फेज के लिए वजीर आजम ने गुफ्तगू की है और जो जिम्मेदारियां उन्होंने बांटी हैं, सौंपी हैं, तो उस पर चेयरमैन सीपैक से भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, मेरे साथ ही जाएं और हम फिर उसका फॉलो अप
بھی دیکھ لیں گے کہ ہماری جو اکنامک ہماری انٹیگریشن ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹس ہیں، ان کو مزید اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ان کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب بہت سالوں کے بعد یہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ پی ایم صاحب روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت خوشائند بات بھی ہے، لیکن اگر کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو ظاہر ہے پاکستان بہت سے ایکٹیو فرنٹس پر کام کر رہا ہے۔ سی پیک ایک طرف ہے، چائنا سے ریلیشنز ایک طرف ہیں، امریکن ریلیشنز ایک طرف ہیں۔ اب روس کے دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم دورہ ہوگا۔ جی، عرصہ دراز کے بعد روس کے ساتھ ایک نئی راہ اور ایک نیا راستہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ ایک خوشگوار موڑ اور ایک خوشگوار تبدیلی ہمارے جو ہے نا باہمی تعلقات میں انشاءاللہ آ رہی ہے، بتدریج بہتری آ رہی ہے، اور افغانستان میں ان کی بھی دلچسپی ہے۔ وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جہاں ہمارا ریجنل کنیکٹیوٹی کی ہماری خواہش ہے، جو ہمارا جیو اکنامکس کا جو ہمارا فورن پالیسی کا فوکس ہے، اس پر وہ ان کا عمل دخل ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے، تو ان ہم پلہ ہونا ہمارے اس خطے کے امن، استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے اہم ہوگا۔ تو اس لحاظ سے روس کے ساتھ میٹنگ میری نظر میں اہم ہے۔ رائٹ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمارے ساتھ موجود تھے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ایاز وزیر صاحب، سابق سفیر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، دعا خیریت۔ سر اب اس سچویشن میں جب چائنا بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے پاکستان سے، آپ پاکستان کا اگر بات کریں پورے سینیریو کی، سی پیک کی بھی بات کر لی جائے، پھر حالات کی بھی بات کر لی جائے، پی ایم صاحب کا جو دورہ چین ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں دورہ بڑا اچھا ان دا سینس رہا کہ ایک تو پی ایم صاحب نے جو باتیں کی چینی شاید میڈیا کے ساتھ وہ بڑی معنی خیز تھی، اور پھر وہاں ملاقاتیں بھی بڑی اچھی ہو گئی، باتیں بھی کھل کے شاید ہو گئی ہے، اور پھر میرا خیال ہے فارن منسٹر دوبارہ جلد ہی واپس جا رہے ہیں، اور ان کی کنسرن جو میں نے تھوڑی بہت جیسے ہر ایک پاکستانی کا شک تھا کہ شاید سی پیک ذرا سلو ہو گیا، تو وہ خدشات بھی شاید دور ہو گئے۔ تو اب لگتا تو ہے کہ پازیٹیو سائڈ کی طرف بات جا رہی ہے۔ چین ہمارا بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں زبردست دوست ہے، سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی دوستی اور آئرن بردر ہے، تو اس کے ساتھ تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم بھی ٹی یو این میں ہم اکٹھے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو چین نے ہمیشہ پاکستان کی ہر جگہ پہ مدد کی، پاکستان نے بھی جہاں جہاں ہو سکا چین کے حق میں رائے دی، ووٹ دیا، کوشش کی دوستی آگے بڑھا دیں۔ ایاز صاحب، یہ جو تاثر بنتا جا رہا ہے کہ سی پیک پر کام سلو ہو گیا ہے یا شاید کچھ جگہ پر کام رک بھی گیا ہے، اب ظاہر ہے موجودہ اگر صورتحال پہ بات کر لیں، پولیٹیکل سینیریو پہ بات کر لیں، تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ماحول بھی بڑا سرگرم ہے، اور ہم پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر حکومت کی بات کریں تو وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے پر شاید اس طرح نہیں کر پا رہی۔ کیا یہ جو انٹرنل معاملات ہیں ہمارے سیاسی، یہ بھی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ قدرے رک جاتے ہیں یا پھر سلو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ پاکستان کے اندر کی جو باتیں ہیں سیاسی، وہ تو ہمارا اپنا آپس میں معاملہ ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چین کا اور پاکستان کا یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن چین جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس نے کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے، نہ کوئی تبصرہ کیا ہے۔ تو وہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے کہ سی پیک کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں۔ چین کی طرف سے میں سمجھتا ہوں اس میں دیری نہیں ہے، لیکن یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے ویسٹ کا بھی بہت بڑا اثر ہے، ایک ہلکا ہے ان کا جو شاید چاہتا ہے کہ اس پہ ذرا اثر انداز ہو، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ سی پیک کے مخالف ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر لحاظ سے اس کو ناکام کر لے یا کمزور کر لے، کم از کم چین اور امریکہ کا جو ایک قسم کا
सर जंग जिसे कहते हैं वो तो अपनी जगह है। अमेरिका चीन को आज के दौर में सबसे बड़ा हरीफ समझता है, तो उसको रोकने की हतमी कोशिश करेगा, तो उसमें हम क्यों रोल प्ले कर ले। चीन हमारा इमीडिएट नेबर है, हमारी बॉर्डर मिली है, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है। अमेरिका भी बड़ी ताकत है, उनके साथ भी हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन चीन के नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। अयाज साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जिस तरह आपने जिक्र किया, अब पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, जबकि अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो भारत रूस का इत्तेहादी रहा है, हमने माजी में देखा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से भी अपनी दोस्ती बेहतर की है, ताल्लुकात बहाल किए हैं। अब ऐसे में आप पीएम साहब का जो दौरा है रूस है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या हम एक और ब्लॉक में जाना इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? नहीं, हम ब्लॉक में तो नहीं जाते, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी ब्लॉक्स में चला गया। उन्होंने ब्लॉक्स बना लिए चीन को रोकने के लिए। ठीक है, उस तफसील में नहीं जानते, वो हर एक आदमी जानता है। हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है, उनको काबू किया है चीन के खिलाफ लड़ाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब मुल्कों के साथ मुआहदात हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हमें रोल तो नहीं प्ले करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चीन हमारा इमीडिएट नेबर है, वो हमारी पहली प्रेफरेंस है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशन विद अमेरिका। अमेरिका के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, पहले भी हम रख चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के अहदाफ बदल चुके हैं। अमेरिका इस रीजन में अपने ग्रोह या अपने ज़ेर असर जो ममालिक है उनके ग्रुप बनाते हैं चीन को रोकने के लिए। अब पहले वाला रिश्ता जो चीन और रूस का था वो भी नहीं रहा। पहले तो उनकी इतनी कुर्बत नहीं थी, अब चीन और रूस भी बड़े करीब आ गए, और हम और रूस भी करीब आ गए। पहले हम और अमेरिका करीब थे, रूस हिंदुस्तान का करीब था। अब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, तो न चाहते हुए भी एक ऐसी फजा इस रीजन में बन रही है कि आप इसको जो भी नाम दे दे, आप इनके साथ जाएंगे, रूस के साथ, चीन के साथ, तुर्की, और ये रीजन वाला एक इलाका बनेगा। उसके अलावा चारा नहीं। अमेरिका ठीक है, बड़ी ताकत है, बहुत असर मुल्क है, लेकिन बहुत दूर है। अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ा अच्छा मिसाल है। 20 साल तक बैठा रहा, क्या बना, क्या किया, चला गया छोड़ के। तो हमें भी पास्ट से सबक लेने चाहिए। हम बड़े करीब थे, लेकिन जब 1971 में मगरबी मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा हुआ बांग्लादेश का, हम देखते रहे कि चट्टी बेड़ा बेड़ा आ रहा है, लेकिन वो न आया, ना हमारी मदद की। तो बहरहाल उस आसरे पे अगर हम रहे कि वो हमारा दोस्त होगा, तो हमें बाहर के नुकसानात से, अपने दुश्मनों से वो बचाएगा। वो कोई नहीं बचाता, उनके लिए अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है, और उसके लिए अपने पड़ोसियों के साथ, खासकर दोस्तों के साथ जैसे चीन है, उनके साथ दोस्ती बढ़ानी होगी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीवन। तो जाहिर बात है हमारे चीन के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे, कहीं कभी भी खराबी नहीं हुई। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। अयाज वज़ीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद साहब ने। आप फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जमील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तासुर बनता जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो फ़ायदा सीपैक के थ्रू उठाना था, या इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान को मिला था सीपैक की मद में, अब शायद पाकिस्तान वो फ़ायदा उस तरह उठा नहीं सका। ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, इस तासुर में भी सच्चाई है, क्योंकि हमने खुद देखा कि जिस अंदाज में किसी प्रोजेक्ट को, इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को सीपैक जैसे, और उसके जो दूसरे एक्सिलरी उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उसको जिस तरीके से हैंडल करना था, क्योंकि इसमें चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व थी, तो उस तरीके से हैंडल नहीं हुआ। और चाइनीज ने, क्योंकि हमारे बहुत पुराने और बड़े दरीना दोस्त हैं, और आपको पता है कि चाइनीज को हम कहते हैं कि पहाड़ों से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी, स्टील से मजबूत हमारे रिलेशन, जिसकी वजह से उन्होंने दबे अल्फाज में हमें कहते रहे वो कि जी आप अपने हालात थोड़ी सी ठीक करें ताकि स्मूथनेस इसमें आए। तो खास तौर पर देखा यह गया कि पिछले 2-3 बरस से बजाय स्मूथनेस यानी स्पीड वही रहने के, थोड़ी सी स्लो हो गई थी। जियो पोलिटिकल मंजरनामा जो इस वक्त उभर रहा है, उस मंजरनामे में चाइना अगर चाहे भी तो वो नहीं करेगा
کہ سی پیک کو بالکل ابنڈن کر دے. سی پیک چائنیز کی اسٹریٹجک ضرورت ہے. انہیں اپنے معاشی معاملے میں تو وہ بڑے بڑے 17.6 ٹریلین کا ان کا بجٹ ہے, وہ سب سے بڑے ہیں 2010 سے, وہ سب سے بڑے ٹریڈرز ہیں 2013 سے. تو ان کو معیشت پاکستان کے حوالے سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں. پاکستان کے لحاظ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ جو سیگمنٹ ہے سی پیک کا, اس میں ایک معاشی معاملہ تو اپنی جگہ, لیکن اس کو کیونکہ وہ بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک فلیگ شپ حصہ ہے, اور وہ فلیگ شپ حصہ بھی اصل اسٹریٹجک حصہ سب سے بڑا حصہ ہے, کیونکہ 16,000 کلومیٹر نوٹیکل مائل وہ سمندری سفر بنتا ہے تمام مال بداری کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80% جو ان کے تیل جاتا ہے وہ ان خطرات کو پیش نظر جاتا ہے کہ جس میں امریکہ, آسٹریلیا, یو کے, فلپین, انڈیا, جاپان, وہ سارے بالکل اپنے دانت نکالے بیٹھے ہوئے ہیں انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن میں. اگر وہ چاہیں اور جب چاہیں بلاک کر سکتے ہیں اس کو, اور جب بلاک کر دیں تو چائنا سفوکیٹ ہو جاتا ہے, چائنا کی سانس بند ہونے لگے گی. تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد, وہ چاہ یہی رہی ہیں چائنا, کہ جلد از جلد اپنے ان خطرات کو دور کرتے ہوئے سی پیک کو جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ 16,000 کی نوٹیکل میل جو کہ ان کی ایک کمزور ہے, یعنی جو ولنریبلٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, وہ ہے کو وہ بچا سکیں 5,000 کی روڈ مسافرت سے جو سی پیک کے ذریعے جو وہاں ان کے ملک تک جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت جیو پولیٹکس میرے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا کوئی بھی گورنمنٹ آئے, کوئی بھی جائے, اس گورنمنٹ کی تھوڑی سی کم مائیگی اور سستی کی وجہ سے, جو بھی وجوہات تھیں, ہمارے ایک منسٹر نے بھی بیان دے دیا جس کی وجہ سے بھی اب چائنیز کو تھوڑے سے ان کے دل برداشتہ ہوا ہے, لیکن کیونکہ ان کی وہ ضرورت ہے اسٹریٹجک, اس لحاظ سے وہ اس کو جاری رکھیں گے. تو لہٰذا اب آ جاتی ہے پرائم منسٹر کا یہ دورہ. اس دورے میں پرائم منسٹر کے جو بھی جس وجوہات کی وجہ سے پہلے سست روی ہوئی, ہم نے اس دورے میں میرے تجزیے کے اور میرے مشاہدے اور میرے اسٹڈی کے مطابق ہم نے ان کو دوبارہ کمٹمنٹ دی ہے کہ اب رکاوٹیں آپ کو پاکستان میں ہم دور کر کے دیں گے. اسی لیے جو ان کا گروپ جو ورکنگ گروپ ہے جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, اس کے پچھلے 3 سالوں میں صرف 3 میٹنگ ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اب زیادہ میٹنگیں ہوں گی تاکہ کوارڈینیشن ہو اور رکاوٹیں دور ہوں ان کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹائمنگ تھی خان صاحب کے اس دورے کی, خاص طور پر ایسی سچویشن میں دورہ کرنا چین کا جہاں چائنا بھی ہم سے خوش نہیں ہے, وہ اظہار بھی کر چکے ہیں اپنی ناراضگی کا کہ سست روی کا شکار ہے, کہہ بھی چکے ہیں پاکستان کو, کیا ایسی سچویشن میں یہ دورہ اس کی ٹائمنگ درست تھی, ٹھیک دیکھتے ہیں, کیا بہت ضروری تھا کہ ابھی چین جایا جاتا اس طرح؟ نہیں, اگر یہ دورہ نہ کرتے تو اور نقصان ہوتا. ٹھیک ہے, چین اب جو سیکنڈ فیز ہے ہمارا سی پیک کا, اس میں تو اب انفراسٹرکچر تو مکمل. اب جو بات ہے اصل تو معیشت کی, اصل تو زراعت کی, اصل تو کیپیسٹی بلڈنگ کی, اصل وہ جو 9 اکنامک زونز ہیں اس پہ کام شروع ہونا, کام سے مراد کی انڈسٹریز لگنی. تو جو ہمارے پرائم منسٹر نے اس دفعہ اپنے پوری ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی ہے, NDRC جو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریکنسٹرکشن کارپوریشن کے چیئرمین کے ساتھ, جو کہ تمام نیشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے, وہی سی پیک کو دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اس معیشت کے لحاظ سے, تاکہ اس میں ایک وہ اٹریکشن برقرار رہے, دنیا بھی دیکھے کہ BRI میں معیشت کا ایلیمنٹ جو انہوں نے بتایا ہے, کنیکٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ بتایا ہے, وہ ثابت کر سکیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسٹریٹجک مفاد ہے, کوئی ملک خام خواہ کے اپنے پیسے خرچ نہیں کرتا, وہ اپنے انٹرسٹ کو, اپنے نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو چائنا کا یہ BRI کا یہ حصہ جو ہمارے ملک سے گزر رہا ہے سی پیک, یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا کمپوننٹ بھی ہے, جو کہ وہ ظاہر کھلے عام بانگے درا نہیں بتائیں گے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب شیپنگ آئے تو انہوں نے چائنا کی جس طریقے سے فیور کی ون چائنا یعنی تائیوان کے حوالے سے, اور شیپنگ یعنی جو کہ چائنیز کبھی کھل کے اس طرح فارن پالیسی کے بارے میں
ایک دوسرے ایک سے سمت میں نہیں چلے جاتے ہیں. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ رشیا کی طرف انہوں نے اپنا وزن ڈال دیا اور کہا کہ یوکرین کو کھینچنا اس کے نیٹو کے طرف وہ بالکل غلط ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب دو ٹوک الفاظ میں دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نہ صرف اس معاملے سے پریشان ہے بلکہ چائنا اور رشیا نے مل کے اس اسپیس میں اپنا پنجہ گاڑ لیا ہے. اسپیس میں پنجہ گاڑنے سے مراد یہ ہے کہ اسپیس ویپنائزیشن، اور اسپیس ویپنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اسپیس میں ایسے آلات نصب کر دیے جاتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے کہ جتنے بھی ہتھیار اور جہاز اور سمندری جہاز ہیں ان کو وہ فریز کر سکتے ہیں. فریز سے مراد یہ ہے ان کو جیم کر سکتے ہیں اور وہ جیم کر کے ناکارہ بنا سکتے ہیں. تو امریکہ سب سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اسپیس میں بھی تھا اور ظاہر ہے اپنی زمینی طاقت اور سمندری طاقت میں بھی تھا. اب آہستہ آہستہ ہی دونوں مل کے تو ان کو ایک تو وہ پریشانی، دوسرا یہ، تیسرا یہ ہے کہ چائنا اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پاکستان آٹومیٹکلی، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیلنس برقرار رکھیں لیکن وہ بیلنس اب برقرار ہو نہیں رہا ہے کیونکہ پاکستان نے بھی کلیئر کہہ دیا جب ہم ڈیموکریٹک اس کانفرنس میں نہیں پارٹیسپیٹ کیا ہم نے تائیوان کے حوالے سے، اور پھر ہم نے یہاں آ کے وہ بیان بھی دیا ہم نے، تو ہماری واضح پوزیشن ہے کہ جو ہم اس بلاک میں ہمارا ابھی زیادہ جھکاؤ کیا ہماری مجبوری ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ موقع صحیح تھا. پرائم منسٹر نے ایک تو جانا بھی تھا، اولمپکس میں بائیکاٹ کیا تھا یورپین یونین نے، امریکہ نے اور ان کے الائیز نے. تو پاکستان ایک اتنا پرانا دوست، ریگارڈلیس کے اس دور میں جو بھی غلط فہمیاں ہوئی ہوں گی اس کے سے ہٹ کر ایک ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن تو چائنا سے ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم دورہ تھا. جمیل صاحب، اب کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے، خاص طور پر فائنینشیل سچویشن، اب وہ پوری طرح چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ بھی ایک تاثر بنتا جا رہا ہے. اب یہ لوگ بھی اس پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اور یہ باتیں بھی اٹھ رہی ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں یہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے، تو یہ بات درست ہے کہ چائنا سینٹرک ہمارا معیشت ہوتا جائے گا. اس وقت نہیں ہے. اس وقت اگر چائنا سینٹرک معیشت ہماری ہوتی تو پھر ہمیں اپنے لوگوں کا پیٹ ہم نہیں مانتے. ہم نے اسی لیے مانا کہ اگر ہم اس وقت جو بھی چائنیز کی طرف سے ہمیں کریڈٹ ہے یا جو بھی چائنیز کی طرف سے انویسٹمنٹ ہے، اس وقت چائنا پچھلے 7 سال سے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں. امریکہ سے بڑھ گیا ہے، پہلے امریکہ تھا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو ہمیں اب اس پروگرام کے بعد جو IMF کا ہمیں ملا ہے، اس کے بعد ہماری سانس واپس آئی ہے. اب ہمیں دوبارہ اس پروگرام کی وجہ سے دنیا کے باقی ادارے ہمیں لون دے سکیں گے، ہم سے کاروبار بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اگر IMF ہمیں یہ نہیں دیتا تو ہمیں بھی کافی فریز ہونا شروع ہو جانی تھی ہماری معیشت. اور چائنا اتنے پیسے ہمیں کہیں سے کوئی اندیا اس نے نہیں دیا کہ وہ بالکل ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ہماری ٹوٹل انٹرنل اور ایکسٹرنل ادھار یعنی ڈیٹ کتنی ہے؟ $267 بلین. ہمارے 127 بلین تو صرف ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارے، اور باقی ہمارے روپوں میں، اگر اس کو روپوں میں کنورٹ کروں تو تقریباً 53 ٹریلین روپے، جو اگر اس کو روپوں کو آپ نوٹ بچھانا شروع کریں تو وہ جا کے وینکوور تک پہنچیں گے. اتنے زیادہ ہم مقروض ہیں. ٹھیک، تو اس لحاظ سے چائنا یا تو میں یہ کر دیتا بیل آؤٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچتا پاکستان، لیکن ایسا نہیں ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اور بھی انٹرسٹ ہیں، ہمارے اور بھی انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں. تو ہم آل آف سڈن بالکل اپنی معیشت یا اپنی ہم ڈپلومیسی وہ ایک ترازو میں نہیں ڈال سکتے بالکل اناؤنس کر کے، لیکن ہم کھینچ رہے ہیں. اچھا جمیل صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ بتائیے گا کہ اب وزیر اعظم صاحب کا دورہ چین تو چلیں ہو گیا، اب دورہ روس کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. منتھ اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں جی دورہ روس ہوگا اور پھر وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اب کیا انڈیکیشنز ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں یا اس موقع پر کیا پاکستان کوئی بلاک چینج کرنے کی بھی سوچ رکھتا ہے کہ رشین اگر ہاتھ میں لا لیجیے کہ بہت عرصے کے بعد کوئی پرائم منسٹر ہمارے روس کا دورہ کریں گے؟
جی ہاں، رشین بھی ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور کئی لحاظ سے چائنا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کس لحاظ جی سے؟ کس لحاظ سے کہ رشیا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا انفلوئنس پورے مڈل ایسٹ پر بھی ہے اور چائنا سے زیادہ ہے، اور دوسرا انڈیا پر اس کا انفلوئنس ہے کافی. تو اس لحاظ دو چیزیں ہو گئیں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا ہم اس بلاک میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں شامل آہستہ آہستہ ہونا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ہم آلریڈی ایس سی او کے ممبر ہیں، شنگھائی کوآپریشن جی آرگنائزیشن. ہم آلریڈی سی او کے ممبر ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ہمارے ساتھ موجود تھے جمیل احمد خان صاحب، اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جو روس کا دورہ ہے وہ شاید چائنا کے جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا اس سے بھی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ کافی سالوں کے بعد کوئی پرائم منسٹر اس طرح روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ٹلٹ اینڈ شفٹ کی جو پالیسیز ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور امپلیمنٹ ہوتی دکھائی دیتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ویسے تو بظاہر دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے چین تھا یہ بہت اہمیت کا حامل رہتا ہے. چائنا ظاہر ہے ہمارا اس طرح کا دوست ہے، دوستی کی بات بھی کی جاتی ہے، بائی لیٹرل ٹائز کی بات بھی کی جاتی ہے. اب ایسی سچویشن میں جب چائنا کچھ ناراض تھا ہم سے، کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کا جو کام ہے اس طرح نہیں کیا جا رہا جس کا اظہار چائنا بھی کر چکا ہے، ایسے میں کیسا دیکھتے ہیں یہ دورہ؟ جی دیکھیے، یہ اکتوبر 2009 کے بعد اکتوبر 2019 کے بعد یہ وزیر اعظم کی پہلی جی 1-to-1 میٹنگ چینی حکام کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی خدشات تھے سی پیک کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں، اس کے اوپر کھل کے بات ہوئی ہے. جی اور اگرچہ پبلک کے نالج میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جو کہ اس دورے کے اندر انوالو تھے ان سے میرا رابطہ ہوا، میں نے ان سے بات کی ہے. تو چینیوں کے 2 کنسرنس تھے، جی اور جس کو ایڈریس کرنے کی پرائم منسٹر نے بڑی کوشش بھی کی ہے. وہ پہلا کنسرن تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی آف دی چائنیز ورکرز، جی جو کہ اسکلڈ ورکرز ہیں، جو کہ 20,000 کے قریب ان کی تعداد ہے، جو کہ مختلف جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام کر رہے تھے. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ جتنی تیزی سے کام ہونا چاہیے تھا اتنی تیزی سے کام نہیں ہوا. اور ان کا خیال یہ ہے، کم از کم چینیوں کی شکایت جو ہم سے ہے جی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، اور وہ دے آر ناٹ ریئل اسٹیک ہولڈرز. جی اور اس حوالے سے انہوں نے 1-2 سٹنگ منسٹرز کے بھی نام لیے بغیر انہوں نے حوالہ دیا. تو یہ 2 ٹاپ موسٹ ان کے کنسرنس تھے، جس کو پرائم منسٹر نے ان کو کہا جی کہ جہاں تک سیکورٹی آف دا روٹ اور سیکورٹی آف دا چائنیز ورکر کی بات ہے جی تو ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ان کے اٹیک ہوتے رہے یا ان کے اوپر اٹیک کی کوشش کی جا رہی ہے بی ایل اے کی طرف سے، تو ہم اس کا مکمل طور پہ ازالہ کریں گے. اور چینیوں کو ایشور کروایا گیا ہے کہ ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیف ہے. جی اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو پاکستانی جو چینی مل کے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں صحیح ان کی صحیح. لائف کو بھی ہم سیف اور سیفٹی اچھا ڈاکٹر صاحب، جی 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 اچھا ڈاکٹر صاحب، اس دورے کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو پرتپاک استقبال ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید وہ اس طرح کا استقبال نہیں دیا گیا پی ایم صاحب کو. کیا وجوہات تھیں اس کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر درست تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے چائنا اس وقت اولمپکس کی تیاریوں میں بھی مصروف ہے. جی یہ بائیلیٹرل وزٹ تو تھی نہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ تھا. جی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جتنا بھاری وفد ہم چین لے کے جاتے ہیں بائی لیٹرل وزٹ کے وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں تھا، جی کیونکہ ببل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ریسٹرکٹ کی ہوئی تھی پارٹیسپیشن. اور پاکستان کے علاوہ تقریباً کوئی 50 سے زائد ملکوں کے کا یہاں پہ چین کے اندر وہ جمع ہونا تھا. اس کے اندر ٹاپ پرائورٹی ان کی پوٹن کے ساتھ ملاقات تھی، جس کے نتیجے میں ایک بڑی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پروٹوکال کے حوالے سے کوئی پاکستان کو اس معاملے میں کوئی زیادہ شکایت ہونی چاہیے، صحیح. کیونکہ وہ لمیٹڈ گیٹ ٹوگیدر تھی. اور اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ شی جی پنگ جو ہیں جی ان کی بھی بہت زیادہ مصروفیات تھی. تو میرے نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے
کہ جس قسم کا پروٹوکول ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جس قسم کا روایتی استقبال جو ہوتا ہے دونوں ملکوں کے لیڈران جب ایک دوسرے کے ملک کو وزٹ کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ تاثر درست ہے کہ چینیوں کی طرف سے اس پرتپاک خیر مقدم کا اظہار نہیں ہوا جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، $3 ارب قرضے کی بات بھی کی جا رہی تھی دورے پہ جانے سے پہلے، ہم نے دیکھا کہ بہت آواز اٹھائی گئی حکومت کی طرف سے بھی کہ شاید کامیاب ہو جائیں گے، لیکن واپسی آ کر خاموشی تھی، کوئی اس پہ بات نہیں کی گئی اب تک، بالکل خاموشی دکھائی دی ہے۔ کیا یہ چائنا کا انکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہاں سے انکار ہو گیا ہے، یا پھر یہ بات ہی نہیں کی گئی وہاں ڈسکس؟ نہیں، میرے خیال میں جہاں تک اسپیکولیشن میں نے دیکھی ہے پریس کے اندر بھی $3.2 بلین کا ذکر آیا، اور ہندوستان کی میڈیا نے تو بڑھا چڑھا کے اس کو $5-6 بلین کی بات کی گئی، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی یہ توقع نہیں تھی کہ اس دورے کے نتیجے میں کوئی کیش فلو جو ہے وہ چینیوں کی طرف سے وہ پاکستان کی طرف ڈائریکٹ کیا جائے گا، اور اگر ابھی نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت پڑے سی پیک کے مزید لون لینے کے حوالے سے تو تب اناؤنس کیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب پاکستان کے چین کے بعد وزیر اعظم صاحب ظاہر ہے روس کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، آپ روس کے دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹائمنگ ایسی ہے جب پاکستان کے اندرونی حالات بھی اگر پولیٹیکل دیکھیں تو وہ بھی آئیڈیل نہیں ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہم سی پیک کے معاملے پر بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اب روس کا اس پورے ٹائم میں روس کے ساتھ ہاتھ ملانا یا وہاں جا کے بات کرنا، تعلقات بڑھانا، اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ میرے اندازے کے مطابق ہو سے میں غلط بھی ہوں، یہ 23 سال کے بعد کسی بھی پرائم منسٹر کا ایک سرکاری دورہ ہوگا، لگ بھگ 2 دہائیوں کے بعد۔ ہاں جی، تو اس کے حوالے سے اس دورے کی اہمیت ان مینی ویز بہت زیادہ ہے، کیونکہ روس ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے، فارمر سپورٹ پاور بھی رہ چکا ہے، سیکورٹی کونسل میں اس کے پاس ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے، تو یہ چین اور میرے خیال کے اندر ہو سکتا ہے، یہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چینیوں نے بھی اس میں کچھ پاکستان اور روس کو نزدیک لانے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت کے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ سے اتنے اچھے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور روس اور امریکہ کے درمیان یوکرین کے مسئلے کے علاوہ بھی کافی اختلاف چل رہے ہیں، اور بلکہ بہت لوگ تو جنگ کے امکانات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ روس کا ایسے موقع کے اوپر پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، کیونکہ پاکستان کی ایک درینہ خواہش تھی، میرے خیال میں پچھلے 10 سال سے مجھے یاد ہے ہم اس کوشش میں تھے کہ صدر پوٹن کو وہ ہمارے یہاں آئیں یا ہمارے وزیر اعظم کو وہاں پہ بلائیں، تو میرے خیال کے اندر اس کا سمبلزم بھی بہت اچھا ہے اور اس کا سبسٹنس بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم جب ماسکو جائیں گے تو وہ اس کے لیے ان کو کچھ کنکریٹ منصوبے جو ہیں وہ لے کے جانے چاہیے، جس میں روس کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، روس کا پاکستان سے اسلحہ خرید جانے کے امکانات بھی ہیں، اور یہ جو انہوں نے S-400 جو انڈیا کو اپنے آرم سپلائی کے حوالے سے دی ہے، تو پاکستان کو ایک بڑی اچھی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، اور اپنے جو مطالبات ہیں، دفاعی ضروریات ہیں، اکنامک انویسٹمنٹ کے حوالے سے، وہ اگر اس قسم کی پلاننگ کر کے جائیں تو میرے خیال کے اندر اس کے بڑے خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے انڈین میڈیا کی بھی بات کی، کیونکہ ظاہر ہے ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسی بات ہو بہت فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، باتیں بڑھا چڑھا کے بتائی جاتی ہیں، بہت فیک اور بہت غلط جو انفارمیشن ہے وہ بھی پھیلائی جاتی ہے۔ اب اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ خان صاحب جیسے ہی چائنا گئے، بہت سی اسپیکولیشنز جو ہیں انڈین میڈیا پہ گردش کرنے لگیں، اور ان کے ہر چینل پہ اگر دیکھیں، ان کو مانیٹر کیا جائے تو وہ اسی فیک پروپیگنڈا کو لے کے چلتے رہے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے ہر بار؟ کیونکہ ظاہر ہے انڈیا اگر اس خطے میں موجود ہے، ظاہر ہے اسے بہت تکلیف بھی ہے سی پیک کے بعد اگر پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کی بات کی جائے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں انڈین میڈیا کے اوپر، ہر دفعہ اس طرح کی پروپیگنڈا سامنے آ جاتے ہیں۔ جی، اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے کہ انڈیا واحد ملک ہے جو کہ سی پیک کی بھی مخالفت کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی کا یا ہاسٹیلٹی کا رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی بات، میں صرف سی پیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جو کہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، ہندوستان اس کی مخالفت پہ اتر آتا ہے،
اور جب سیکورٹی کونسل کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی پوری کوشش یہ ہے کہ جب وہ پچھلے مہینے وہ ان کے پاس سیکورٹی کونسل کی صدارت تھی تو ان کی پوری کوشش تھی کسی طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث نہ لایا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پن پکس ہیں جو انڈین کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں جب تک یہ پتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان دشمنی کا انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے, اور تو اس حوالے سے ہم اپنی طرف دھیان دیں, اپنی طرف سے اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ بلوچستان میں جس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے اور پچھلے آپ نے دیکھا کہ 3-4 ہفتے کے کافی اسپائک آیا ہے اور پاکستانی جوانوں کی اور افسرز کی شہادت بھی ہوئی ہے, تو اس سے کوئی بھی اور ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا ماسوائے انڈیا کے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب 33 نکاتی ایجنڈا جو لے کر خان صاحب آئے ہیں, پی ایم صاحب وہاں سے آئے ہیں چائنا سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کن کن ایریاز میں زیادہ سٹریس دینا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کا منصوبہ کچھ پروجیکٹس میں وہ کہتے ہیں رک بھی گئے تھے, اس پہ کام بھی رک گیا ہے. اب کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم چائنا کو ایٹ لیسٹ ریٹرنز دے سکیں جتنی انویسٹمنٹ انہوں نے دی بھی ہے یہاں پہ؟ جی, میں آپ کے سوال کو دوسری طرف سے دیکھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے. جی, پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ چینی انویسٹمنٹ جب آئے گی, جب انڈسٹریل پارک کے حوالے سے ہوگا, جب سی پیک کے ساؤتھ جو اکنامک زونز ہیں, جو فری زونز ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے, تو اس وقت دوسری فیز کے اندر تقریباً کوئی 16 یا 17 ایسے کی ایریاز ہیں جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے, فائبر آپٹکس کا سیکٹر ہے, ایٹسٹرا, وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر جتنی جلدی امپلیمنٹیشن ہو سکے اتنا ہی پاکستان اور سیزا کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو ذاتی اٹینشن ہے وہ انہوں نے اس کی اونرشپ اب کمپلیٹلی انہوں نے لے لی ہے, کیونکہ یہ وہ معاہدے ہیں جو تقریباً کوئی 8 اور 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چینی جو ان منصوبوں کے اوپر کر رہے ہیں, وہ خان صاحب کی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں وہ جو وہاں پہ معاہدے ہوئے ہیں, تو میرے خیال کے اندر ایک چینی اس بات پہ کافی خوش ہوں گے کہ اس کی ایک پرسنل اسٹیک ہے اور ایک اونرشپ جو ہے وہ اسلام آباد نے اور خاص طور پر وزیر اعظم نے خود قبول کی. صحیح سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر رفعت حسین. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب بہت ضروری ہے اور پی ایم صاحب نے اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جتنا بھی سی پیک کے منصوبے ہیں, سی پیک کی مانیٹرنگ ہے, پی ایم صاحب خود کر رہے ہیں, جو کہ بہت خوشائند عمل ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایکسیل کرنے کا شاید پاکستان کے پاس ایک یہی واحد راستہ ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں, خاص طور پر گوادر سے جڑی ہوئی, اور گوادر پورٹ کا ایکٹیو ہو جانا شاید میرے خیال سے ایک بہت بڑا مائل سٹون پاکستان اچیو کرے گا. آنے والے ٹائم میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سی پیک کے معاملے میں اس سے بہتر پرفارمنس دے گا, اور یقیناً پاک چین کی جو دوستی ہے بہت مثالی دوستی ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو ڈیلیور کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.